अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आज हम इंशाअल्लाह 28वें पारे का ख़ुलासा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें अल्लाह ताला ज़िक्र करते हैं उस बंदे के बारे में। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उसकी बात सुन ली जब वो अपनी बीवी जो है अपने खामद के साथ झगड़ रही थी, जिस बात पर वो आपके सामने शिकायत लेकर आए थे। ये वो मसला है कि जब एक सहाबी ने जो है वो अपनी बीवी को माँ कह लिया था। तो इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो आए, ये लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इसका फ़ैसला किया। अल्लाह ताला ने आयात उतारी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि पहली तो बात ये है कि जो लोग अपनी बीवियों से ये कह बैठते हैं, तो वो पहली तो बात ये है कि वो इनकी माएँ नहीं हैं जिनको वो माँ कह बैठते हैं। दूसरी बात यह है कि इसका कुफ़ारा है, इसका कुफ़ारा अदा करके वो दोबारा अपनी बीवी को उसके साथ मिल सकते हैं। कुफ़ारा क्या है जी? एक कुफ़ारा ये है कि एक गर्दन आज़ाद करना, और अगर वो नहीं ये इस्तिताअत नहीं रखता, फिर पे दर पे जो है वो रोज़े रखना है, 2 माह के 2 महीनों के रोज़े रखना है। फिर अगर वो ये भी नहीं कर सकता तो इसके साथ ये है कि वो 60 मस्कीनों को खाना खिलाए। तो ये अल्लाह और उसके रसूल ने हद मुकर्रर कर दी है जो इस तरह करते हैं उनके लिए, जो अपनी बीवी को माँ कह बैठते हैं। फिर इसी तरह मुनाफ़िकों के बारे में कुछ अल्लाह ताला ज़िक्र करते हैं कि ये आपस में सरगोशी करते हैं। ये आपस में सरगोशी इस तरह करते हैं कि जैसे मतलब ये आपके बारे में मजलिस में बैठे होते थे, आप इशारे किनारे करते थे एक दूसरे को, या कान में बातें या इस तरह की। तो अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह जानता है तुम 3 सरगोशी करते हो तो उनमें चौथा होता है, वो तुम 5 करते हो तो छठा होता है, यानी अल्लाह ताला तुम्हारे दरमियान होता है। तो ये ना समझो कि तुम सरगोशी करते हो और तुम्हारा किसी को पता नहीं चलेगा। तो अल्लाह सब जानता है जो तुम करते हो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया कि आप इस वजह से गम में मुब्तला ना हो कि वो सरगोशी करते हैं या कुछ भी इस तरह से। ये सरगोशी तो शैतान ही की तरफ से है, तो आपको ये गम में मुब्तला ना करें। जो ईमान लाए हैं उनको भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, हालांकि वो अल्लाह के हुक्म के बगैर इन्हें हरगिज़ कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते, चाहे वो जो मर्ज़ी करते रहें, शरारतें करते हैं, सरगोशियाँ करते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं कि आप परेशान ना हों, आपको ये जो है वो नुकसान नहीं पहुँचा सकते, आपको कुछ नहीं कर सकते। ये जो करते हैं इनको करते रहने दें। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है ईमान वालों को कि तुमने क्या करना है, तुमने काफरों को, मुनाफिकों को दोस्त नहीं बनाना। काफरों को दोस्त नहीं बनाना, उन लोगों को जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म नहीं मानते। तुमने, अल्लाह फरमाते हैं, उनको दोस्त बना लिया जिन पर अल्लाह गुस्से हुआ, अल्लाह का गज़ब आया जिन पर। जैसे हम करते हैं नमाज में रोज़ाना कहते हैं गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन आमीन, अल्लाह उनसे भी हमें बचा, उन जिन पर तेरा गज़ब हुआ। तो गज़ब किन पर हुआ था? मुख्तलिफ़ आयात से पता चलता है अल्लाह का गज़ब जो है वो यूद नसारा पर हुआ था। फिर इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो झूठी कस्में खाते हैं, अल्लाह पर झूठी कस्में खाते हैं, तुम्हारे सामने झूठी कस्में खाते हैं। तो ये उस वाक़या की तरफ इशारा है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का पर हमला करने का सोचा था, तो एक सहाबी के बच्चे वहाँ पर रहते थे, तो उसने खुफिया इतला भेज दी थी उनसे कि मैं तुम्हें जो है वो रहकी देता हूँ, इतला देता हूँ ये, और जो है वो तुम इसके बदले में मेरे बच्चों की ईमान हिफाजत करोगे या उनको कुछ नहीं कहोगे या उनका ख्याल रखोगे। तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए इतला दे दी थी। अल्लाह फरमाते हैं जो झूठी कस्में खाते हैं और इस तरह करते हैं, तो उनके लिए जो है वो अल्लाह ताला ने अज़ाब रखा है, तैयार कर रखा है। वो लोग ना उनके हैं ना आपके हैं, यानी वो दरमियानी हैं, दरमियान वाला तबका, मुनाफिकों का तबका, जो आपका भी नहीं रहता और उनको भी जो है उनका भी होने की कोशिश करता है। तो ये मुनाफिक हैं। फिर अल्लाह फरमाते हैं जब हम इन लोगों को क़यामत के दिन पकड़ेंगे तो ये लोग कहेंगे जो है हम तो, ये लोग उस दिन भी कस्में खाएंगे, ये उस दिन भी ये समझेंगे कि दुनिया की तरह ही है, और उस दिन भी कस्में खाकर बचने का रास्ता निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस दिन कोई नहीं बचेगा। फिर अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है, अल्लाह फरमाते हैं जो लोग अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, आखिरत पर ईमान लाए,
وہ ایسے نہیں ہیں کہ وہ ان لوگوں سے دوستی رکھے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، بھائی ہوں، بیٹے ہوں، وہ اللہ اور اس کے رسول سے دوستی رکھیں گے، وہ اپنے باپ، بھائی، بیٹوں کو چھوڑ دیں گے اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے جنت ہے اور بہترین مہمان نوازی کی جگہ ہے۔ پھر سورہ حشر شروع ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان زمین میں ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، پاکی بیان کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نکالا گھروں سے، کفار کو، اہل کتاب میں سے جو تھے، ان لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے گھروں میں سے نکالا، اور آپ گمان نہیں کرتے تھے، آپ نے گمان بھی نہیں کیا تھا کہ ان کو گھروں سے نکالیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں سے اور مومنوں کے ہاتھوں سے جو ہے وہ ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ان لوگوں نے جنہوں نے معاہدہ توڑا تھا مدینے کے اندر، دو قبیلے تھے، بنو قریظہ اور ایک اور قبیلہ تھا، انہوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے معاہدہ ہوا تھا کہ تم ہمیں کچھ نہیں کہو گے، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، اور باہر سے کوئی حملہ کرے گا تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ تو بعد میں انہوں نے معاہدہ توڑ دیا جس پر انہیں ملک بدر کر دیا گیا تھا۔ تو یہ اللہ کے حکم سے ہوا تھا۔ تو پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے کا ذکر کیا ہے کہ یہ آپ اس چیز کا گمان بھی نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے مخالفت کی تھی، انہوں نے آپ کی مخالفت کی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ سزا مقررہ فرمائی۔ پھر آگے مال غنیمت کے بارے میں ہے۔ مال غنیمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تمہیں اللہ اور اس کا رسول دے وہ لے لو۔ مال غنیمت کن کے لیے ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے، قرابت کے لیے، غریبوں کے لیے، اور جو کوئی مطلب سائلین ہیں ان کے لیے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک چیز اور پیچھے اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مخالفت جو کرتے تھے وہ اس وجہ سے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے تھے، اللہ نے ان کو پکڑا، ان کو نکالا اس وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے۔ تو پھر ان سے جو مال غنیمت ملا وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کن کن کو دینا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی تاکید فرمائی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو تمہیں رسول دے وہ لے لو، جو تمہیں جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، اگر یہ ایسا نہیں کرو گے تو پھر تمہارے لیے سخت عذاب ہے۔ پھر اسی طرح ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ منافق جو ہیں وہ دوگلے ہیں، کبھی وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جہاں کہیں بھی آپ جائیں گے، جہاں جو بھی معاملہ ہوگا ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر لڑنا پڑا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے لڑنے کے لیے، اور اگر رکنا پڑا کہیں تو ہم رکیں گے، مطلب ہر طرح۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جھوٹے ہیں، ایسی بات نہیں، یہ نہ لڑنے کے لیے آپ کے ساتھ نکلنے والے ہیں، نہ کوئی بھی کسی کام میں بھی آپ کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بعد میں مسلمان ہونے والے ہیں، جو بعد میں آنے والے ہیں، جو بعد میں ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دعا کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں جو ہم سے پہلے ہے، ہمارے دلوں میں ان کے لیے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے لیے کینہ نہ رکھ، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے ان کے لیے محبت پیدا کر دے، تو رؤوف رحیم ہے، تو کریم ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو یہاں پر ذکر کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے شیطان کے حوالے سے۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ منافق ہیں ان کی مثال شیطان کی سی ہے، جیسے کہ شیطان نے انسان کو کہا کہ کفر کر، جب اس نے کفر کیا تو اس نے کہا، شیطان فوراً ان سے پیچھے ہٹ گیا، مکر گیا کہ میں نے تو جو ہے وہ یہ نہیں کہا تھا۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان انسانی کفر، اس نے کہا انسان کو کفر کر، فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ خود کفر کروا کے پھر کہنے لگا کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو ان لوگوں کے منافقوں کی مثال ایسے ہی ہے، خود کام کروا کے پھر
خاموش ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دونوں گروہ جو ہیں وہ جہنم میں جانے والے ہیں، آپس میں یہ لڑیں گے تو دونوں کا انجام جہنم ہی ہے، شیطان کا بھی اور اس کے ساتھیوں کا بھی۔ پھر اللہ نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور کل کی تیاری کرو، آگے کیا بھیجا ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس چیز کو جانتا ہے، یعنی کل کی تیاری قیامت کی تیاری سے مراد ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اللہ کو بلا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، اللہ نے پھر ان کو بلا دیا، اللہ نے ان کو بلا دیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ، اللہ نے ان کو بلا دیا، وہ پھر کیا ہوا، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے دوسری آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم انہیں اندھا کر کے اٹھائیں گے اور وہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں کیوں اندھا کر کے اٹھایا، تو اللہ فرمائیں گے کیا تم نے دنیا میں ہمارا ذکر سے منہ موڑ لیا تھا تو آج ہم نے تمہیں بلا دیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، قرآن کو اگر کسی پہاڑ پر اتارتے تو وہ اس کے ڈر سے، اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ انسان کے لیے مثالیں ہیں تاکہ وہ غور و فکر کرے، یعنی انسان نے اس کا بوجھ اٹھا لیا، پہاڑ اس کا بوجھ اٹھا نہیں سکتے تھے۔ پھر آگے شروع ہوتی ہے سورۃ ممتحنہ، اور اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ مومنوں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ ان میں اللہ کے دشمن کون ہیں اور ہمارے دشمن کون ہیں؟ یہ یہود و نصارہ ہیں، جو ہمارے بھی دشمن ہیں اللہ کے دشمن بھی ہیں۔ اللہ نے روک دیا کہ ان سے جو ہے دوستی نہ کرو، اگر کوئی دوستی کرے گا تو وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ یہ تم سے دشمنی اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو، یعنی تم مسلمان ہو، اس وجہ سے تم سے دشمنی رکھتے ہیں۔ اللہ نے مثال دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ یہاں پر اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے ابراہیم ایک بہترین نمونہ ہے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے دعوت دی اور انہوں نے کہا کہ میں تم سے بری ہوں، میں تم سے، جب انہوں نے جو وہ نہیں مانے تو انہوں نے کہا میں تم سے بری ہوں اس چیز کے بارے میں جو تم کرتے ہو، جو تم کام کرتے ہو، میں اس سے بری ہوں۔ تو یہ مثال دے کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے تم ان کو دوست نہ بناؤ، یعنی تم بھی ان سے بری ہو جاؤ، تم بھی ان سے دور ہو جاؤ۔ وہ تمہارے دین کی وجہ سے، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے تم سے جو ہے وہ دشمنی رکھتے ہیں، تو ان سے دوستی نہ رکھو، ان کو دوستی کے پیغام نہ بھیجو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں سے منع نہیں کرتا جنہوں نے تمہیں دین کے بارے میں جنگ کی، یعنی کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی، تمہیں گھروں سے نہیں نکالا، تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو ان کو اللہ فرماتے ہیں کہ تم ان سے اچھا سلوک کرو، ان سے برا سلوک کرنے کا نہیں کہا اللہ نے۔ جو تمہارے خلاف نہیں کھڑے ہوئے ان کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے تم معاہدے رکھو، ان سے معاہدے نہ توڑو، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے بارے میں بتاتے ہوئے فرمایا ہے کہ عورتوں کی بیعت لینی ہے تو کس طرح بیعت لینی۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی، جب مومنات تمہارے پاس آئیں تو ان سے بیعت لے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، چوری نہیں کریں گی، اور اسی طرح زنا نہیں کریں گی، اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور بہتان نہیں لگائیں گی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیعت لیتے تھے۔ اس سورۃ ممتحنہ کی جو ایک بات بہت اہم ہے کہ سورت شروع ہونے میں پہلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا ہے کہ ان لوگوں سے دوستی نہیں رکھنی، اور آخری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ وہی تاکید فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں سے دوستی نہیں رکھنی، جو ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، یعنی جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، یعنی جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے تم نے دوستی ہی نہیں رکھنی۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے سورت صف شروع ہو رہی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محبت کن لوگوں سے کرتا ہے؟ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں لڑے، وہ لوگ جنہوں نے جہاد کیا۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ
اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، تو ان کے لیے بہترین دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ تم مجھے تکلیف کیوں دیتے ہو حالانکہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر گئے ٹیڑھے ہو گئے تو ہم نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھے کر دیا، اور اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد۔ میرے بعد جو نبی آئے گا، بنی اسرائیل جو میرے بعد نبی آئے گا، پہلے تو اپنا تعارف کروایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تصدیق کرتا ہوں، اور پہلے تورات کی صورت میں جو تورات میں اس کی تصدیق کی گئی ہے اس میں ایک بشارت بھی ہے، جس تمہاری طرف ایک رسول آنے والا جس کا نام جو ہوگا وہ احمد ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی تھا، محمد بھی تھا، جو پچھلی کتابوں میں تورات انجیل میں جو ہم پر بشارتیں سنائی گئی وہاں پر احمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کیا گیا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی کہا کہ آنے والے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، تو انہوں نے اس چیز سے انکار کیا اور کفر کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ جادوگر ہیں، اور اس طرح کی مختلف باتیں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں انجام تک پہنچایا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ وہ چاہتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو، اس دعوت و تبلیغ کو ختم کر دیں، اپنے منہ سے اللہ کے اس نور کو بجا دیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، اگرچہ کافر لوگ ناپسند سمجھتے ہیں، یعنی اللہ دین کو پورا کرے گا، وہ پورا کرنا جانتا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اللہ کیسے پورا کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ تمام دینوں پر غالب کر دے۔ اگر مشرک لوگ ناپسندی سمجھے، مشرک نہیں اس چیز کو ناپسند بھی سمجھے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم غالب کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، کیا تمہیں ایک ایسی تجارت بتائیں جو تمہیں عذاب الیم سے بچا لے؟ وہ کون سی تجارت ہے، کون سا سودا ہے؟ تؤمنون باللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ پر ایمان لاؤ اور اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے، یہ کرو گے تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کے بدلے کیا ملے گا؟ تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تمہیں جنتوں میں داخل کر دیا جائے گا۔ پاکیزہ جنتیں، پاکیزہ جگہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جو ہمیشہ رہنے والوں کے باغوں ہمیشہ رہنے والوں کے لیے ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ کس کے لیے ہے؟ یہ وہ تجارت اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے جو تمہیں نفع دے، جو تمہیں کامیاب کر دے۔ تو اس لیے یہ بہت بڑا جو ہے وہ عمل ہے، جو کوئی بھی یہ کام کرتا ہے اللہ اس کو بہترین اجر دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح آگے شروع ہوتی ہے جمعہ، اور اس میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تعریف بیان کرتے ہیں اپنی، کہ ہر چیز اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے۔ وہی ہے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نبی وہی ہے جس نے نبی کو آپ کی طرف بھیجا، آپ میں سے، تمہارے اندر سے نبی کو بھیجا، یعنی تم میں سے ہیں، کوئی تیسری مخلوق نہیں ہے۔ جیسے فرشتے کہتے تھے کہ نبی ہوتا تو پھر کوئی تیسری مخلوق ہوتا، یعنی فرشتہ وغیرہ، لیکن ہمارے اندر سے ہی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کے اندر سے ہی بھیجے ہیں تاکہ وہ تمہیں سمجھائے، پڑھائے، لکھائے، بتائے، نصیحت کرے، ڈرائے، تاکہ تم ایمان لے آؤ۔ پھر اسی طرح اللہ فرماتے ہیں جو لوگ یہودیوں کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، تو دوسرے کہتے ہیں ہم سچے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں سے کہیں کہ اگر تم سچے ہو، تم کہتے ہو کہ اللہ ہمارا دوست ہے، تو پھر ایک کام کرو، تم موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ اگر تم سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے،
کیوں؟ کیونکہ یہ جھوٹے ہیں، یہ جانتے ہیں، تو یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کا ذکر کیا ہے کہ جب جمعے کا دن ہو، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے تو پھر سارے کام چھوڑ کے نماز کی طرف آ جاؤ، لوٹ آؤ، تمہارے لیے بہتر یہی ہے۔ جمعے کی نماز کے لیے جب اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ، خرید و فروخت بند کر دو، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ بہتر ہے۔ جب نماز پڑھ لو پھر کیا کرو؟ پھر اللہ کا فضل تلاش کرو، پھر جاؤ، پھر خرید و فروخت کرو، پھر اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو تو اللہ تعالیٰ بہتر تمہیں بدلہ دے گا۔ اور جب اللہ فرماتے ہیں انہوں نے تجارت دیکھی اور اٹھ کر چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھا رہے تھے، تجارت کا قافلہ آیا اور کچھ صحابہ اٹھ کے چلے گئے، چند صحابہ رہ گئے جن میں 12 بتائی جاتی تعداد۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سب کے سب چلے جاتے تو آگ آ جاتی، آگ کا عذاب آ جاتا ابھی، اگر سب کے سب چلے جاتے۔ تو بعض نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ قحط تھا اور قافلہ جو ہے وہ غلہ لے کر آیا تھا، یا اس طرح کی مختلف باتیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سب کے سب چلے جاتے تو اللہ کا عذاب آ جاتا، اور ان جو بیٹھے ہوئے 12 تھے ان میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بھی شامل تھے۔ پھر اسی طرح آگے سورہ منافق شروع ہو رہی ہے، منافقون، اور اس میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن یہ منافق جھوٹے ہیں، یہ ایمان لانے کے بعد کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اس وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اور پھر آپ کو منع کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا ہے کہ آپ ان کے لیے معافی مانگیں یا نہ مانگیں، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے لیے اپنا کرتا مبارک اس کے گلے میں پہنایا، اس کو لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا، لیکن اللہ نے کہا میں معاف نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کو پریشان کرتا تھا، مومنوں کو پریشان کرتا تھا۔ تو یہاں پر بات اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز واضح کر دی کہ جس کو میں چاہوں گا معاف کروں گا، آپ چاہیں گے تو معاف نہیں ہوگا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا دیا، بتا دیا، اور امت کو سمجھا دیا کہ جس کو اللہ چاہے گا اسی کو معاف ہوگا، وہی اسی کو مغفرت ہوگی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے شفیق تھے کہ آپ نے اپنے دشمن کے لیے مغفرت مانگی جس نے ساری زندگی آپ کو تنگ کیا، لیکن اللہ نے کہا میں بولنے والا نہیں ہوں۔ اللہ نے پھر اس کو فرمایا کہ میں اس کو، میرے نبی یہ آپ کو تنگ کرتا رہا اور میں اس کو معاف کر دوں، نہیں، اللہ نے معاف نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ مال کے حوالے سے مومنوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اے ایمان والو تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، جو ایسا کرے گا وہی خسارہ اٹھانے والا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے مال اور اولاد نے اس کو فتنے میں ڈال دیا، اور مال اور اولاد فتنہ ہے، جو جس نے فتنے میں ڈال دیا تو وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے خرچ کر لو، جتنا اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے رہو، یہ نہ ہو کہ تمہیں موت آ پکڑے۔ تو خرچ کرنے والا جو خرچ کرے گا، اللہ فرماتے ہیں یہی نیک لوگ ہیں۔ پھر سورۃ تغابن شروع ہوتی ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز پاکی بیان کرتی ہے میرے رب کی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، فرمایا میں نے آسمان بنائے، زمین بنائی، صورتیں بنائیں، مختلف بنائیں، کسی کو کیسا بنایا، کسی کو کیسا بنایا، میں جانتا ہوں زمین میں کیا ہے، آسمان میں کیا ہے، ہر چیز کو جانتا ہوں، چھپی ہوئی کیا ہے، ظاہر کیا ہے، ہر چیز کو جانتا ہوں۔ فرمایا کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا، پھر اپنے کام کا وبال چکھا، یعنی وہ قومیں جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا انبیاء کا، پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں پکڑا اور ان کے کام کا وبال چکھایا۔ کفر وہ کیا کہتے تھے؟ وہ گمان کرتے تھے کہ اللہ ہمیں دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اتنا کچھ بنا کے تمہیں بار بار سمجھایا کہ اتنا کچھ میں نے بنایا ہے، تو یہ کام تو میرے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کروں،
یہ کام میرے لیے بالکل آسان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں، جو مومن ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے اللہ نے بہترین بدلہ رکھا ہے۔ جو ایمان لاتے ہیں، انکار نہیں کرتے، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جو ایمان لایا اور عمل کیے، اچھے عمل کرنا، ان کے اللہ فرماتے ہیں میں گناہوں کو معاف کر دوں گا اور ان کو جنت میں داخل کر دوں گا، اور اس جنت میں جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ اور دوسری طرف والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، ان کو آگ میں ڈالوں گا۔ یعنی جو سر جھکا لیتا ہے، عاجز بن جاتا ہے، اس کو فرمایا جنت، اور جو سرکشی کرتا ہے، کفر کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، اس کو جہنم۔ پھر فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت آتی ہے یہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ اور فرمایا اگر دوسرے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں پکڑنے لگے تو زمین پر کوئی بھی چلنے والا نہ ہو۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ مال اور اولاد، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد تمہارے لیے ایک آزمائش ہیں، تو اللہ کے راستے میں یہ خرچ کرتے رہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم ہے۔ اور ساتھ ہی فرما دیا کون ہے جو اللہ کو قرض دے، ان تقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض، تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا دے گا۔ یعنی جو اللہ کے لیے قرض دیتا ہے، اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ پھر شروع ہوتی ہے سورۃ طلاق، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کرتے ہیں یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے میرے نبی جب تم میں سے تم عورتوں کو طلاق دے دو تو ان کی عدت جو ہے، ان کی عدت کے وقت تک، یعنی کہ یہ عدت اپنی گزاریں اسی گھر میں، ان کو نہ نکالو نہ وہ خود نکلیں، یعنی نہ وہ خود اس گھر سے جائیں نہ ان کو نکالیں، وہ اپنی عدت پوری کریں۔ اور عدت کتنی ہے؟ عدت ہے 3 قروء، جیسے سورہ بقرہ میں معلوم ہوتا ہے ثلاثۃ قروء، 3 قروء۔ اور اگر حاملہ ہے عورت، 3 حیض اس کو آتے ہیں تو وہ مطلب اس کی عدت مکمل ہو جاتی ہے، اور اگر حیض 3 نہیں آتے، اور فرمایا کہ چھپانا نہیں ہے، پھر وہ حاملہ ہے تو حاملہ جو ہے وہ وضع حمل تک، یعنی بچہ پیدا ہونے تک انتظار کرے گی، اور اگر اس کے نین نف جو ہے وہ اس کا یہی شوہر اٹھائے گا۔ مقصد کیا تھا کٹھے رکھنے کا؟ مقصد یہ تھا تاکہ ان کے درمیان جو ہے وہ محبت بڑھ سکتی ہے، بعد میں ان کے درمیان جو ہے وہ صلح ہو سکتی ہے، اکٹھے رہیں گے، اپنی غلطی کا احساس ہوگا، تو یہ مقصد تھا۔ ایک اور چیز اس صورت میں بڑی اہم بتائی گئی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈر گیا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے ہم اسے نکلنے کا راستہ دکھا دیتے ہیں، ہم اسے راستہ بتا دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں مشکل سے۔ اور یہی نہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسے رزق دیتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہ کرے۔ اور یاد رکھو ایک اللہ کا اصول ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کے لیے، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ پھر دودھ پلانے کے حوالے سے ذکر ہے کہ دودھ جو ہے وہ پلائیں، اور ان کا یہ خرچ بھی خامد ان کے اٹھائیں گے، اور اگر وہ کسی اور سے پلوانا چاہیں تو بھی پلوا سکتے ہیں۔ پھر آگے سورۃ تحریم شروع ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر سورۃ تحریم شروع ہوتی ہے، اور یہاں پر ذکر کرتے ہیں یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے میرے نبی آپ نے کیوں حلال کر لیا، آپ نے کیوں حرام کر لیا اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا۔ روایات مختلف ملتی ہیں مختلف کاموں کے بارے میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بعض بیویوں نے شہد کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ نہ پیا کریں۔ کسی نے کہا کہ کسی چیز کی اسمیل آتی ہے اس میں سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا لی کہ میں نہیں پیوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی آپ نے کیوں اس چیز کو اپنے اوپر حرام کیا جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، اور آپ نے بیویوں کی، اور واضح الفاظ ہیں، فرمایا بیویوں کو خوش کرنے کے لیے یا بیویوں کی اطاعت کے لیے، خوشی کے لیے آپ نے، تو اللہ زیادہ جانتا ہے، تو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا کہ آپ نے یہ غلط کیے۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں سے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو۔ تو آپ خود بھی بچنا ہے اور گھر والوں کو بھی بچانا ہے، تو آگ سے بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ خود کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو۔ کس طرح؟ یعنی ہر بندہ اپنے گھر کا یعنی کہ اس سے سوال ہوگا، جو بھی وہ کرتا ہے، جو بھی معاملات ہیں تو اس سے سوال ہوگا گھر کے مختار سے، گھر میں جو بھی بڑا ہے۔ اگر گھر میں کوئی ایسا عمل ہوتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے تو اس سے سوال ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اے نبی کفار اور منافقین سے جہاد کرو۔ کس لیے؟ کیونکہ ان پر سختی کر، ان کی جگہ جہنم ہے، برا ٹھکانہ ہے۔ کفار اور منافقین سے جو ہے وہ سختی کرنے کا اللہ نے حکم دے دیا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال دی۔ یہاں پر بہت بڑا مسئلہ اللہ نے حل کر دیا۔ نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی، یعنی نوح علیہ السلام نبی کی بیوی، لوط علیہ السلام نبی کی بیوی۔ بیوی سے زیادہ قریبی رشتہ کوئی نہیں۔ فرمایا نبی کے بستر پر رہنے والی، اللہ کی اطاعت نہیں کی، اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے نوح علیہ السلام کی بیوی کی، لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ کیا تھا؟ میرے دو نیک بندوں کی وہ بیویاں تھیں، ان کے نکاح میں تھی، لیکن انہوں نے میری نافرمانی کی، ان دونوں کی خیانت کی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے دونوں کو آگ میں داخل کر دیا، یعنی نبی کی بیوی ہو اور آگ میں جائے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فرعون، ایک فرعون کی بیوی جو میرا سب سے بڑا دشمن سرکش تھا۔ اذ قالت ربی ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اس نے کہا اللہ میرے لیے جنت میں گھر بنا دے اور مجھے فرعون کے اور اس کے ساتھیوں سے نجات دے دے۔ تو اللہ نے نجات دے دی، تو اللہ نے اس کو جنت میں اعلیٰ گھر دے دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مثال ان لوگوں کے لیے ہے کہ نبی کی بیوی ہو اور اچھے عمل نہ کرے تو بھی اس پر پکڑ ہے، اس پر، اور نبی اللہ کے دشمن کی بیوی ہو اور توحید پر آ جائے تو اس کے لیے بھی اجر و ثواب ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق۔